वालेकुम दोस्तों, सैड भी मदफकर मैं खुश आमदीद। जनाब बुशरा बीबी ने कप्तान नू मरवा के छड़ना, गल तुम मेरी लिख के ले लो। अब कल मुलाकात हुई है जेल के अंदर, वो भी बड़ी मिन्नतें मुरादें करके मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात में आपको पता है बुशरा बीबी ने इमरान खान को क्या मशवरा दिया? ना सिर्फ मशवरा दिया बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप टियर लीडरशिप में इस वक्त इस तजवीज़ को लेकर बहस का आगाज़ हो गया। और तजवीज़ बड़ी दिलचस्प है। तजवीज़ क्या है? इमरान खान साहब आपके मुकदमे की समाअत होने जा रही है जनाब 22 अगस्त को, लिहाजा बेहतर ये है कि आप जो है जेल के अंदर वो तादम मर्ग भूख हड़ताल कर दें। लो अब बताएं, आप बुशरा बीबी ने इमरान खान को फाके करा कर आगे मार छड़ना। अब इस बात में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी की सिचुएशन डेवलप होती है। और साथ साथ इमरान खान साहब से मुलाकात का अहवाल जो बुशरा बीबी ने आकर जो बताया है मुख्तलिफ पीटीआई लीडरशिप को, और पीटीआई लीडरशिप ने अपने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स पर जो मुलाकात का अहवाल, जो इमरान खान साहब के सेल का मंजर और जिस तरीके से वो पार्टी पुरानियाँ टाकियाँ ये वो नहीं होता, उस तरह की जो है वो उन्होंने मंजर कशी की है, वो यकीनी तौर पर अपनी मिसाल आप है। यकीनी तौर पर आप ये बात जानना चाहेंगे कि जनाब बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से इमरान खान साहब को ये मशवरा क्यों दिया गया? क्या इस मशवरे से इमरान खान साहब के जो अपील है या इमरान खान साहब की अडैला जेल मुंतकली है उसकी राह में कोई रुकावटें हैं वो दूर हो सकती हैं? और सबसे बढ़कर ये कि इमरान खान साहब से मुलाकात का जो अहवाल बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से पीटीआई की लीडरशिप को बताया गया और फिर पीटीआई की लीडरशिप ने अंधाधुंध उसके ऊपर ट्वीटें शुरू कर दी हैं, इसका क्या नतीजा निकलेगा? और क्या इमरान खान साहब को जो बुशरा बीबी के मुताबिक जो बेल आउट पैकेज है वो मिल सकता है या नहीं? ये सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज आपके सामने एक मंजर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत के अंदर एक मुकदमे की समाअत थी। और ये मुकदमा इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल था कि डीसी इस्लामाबाद और जस्टिस बाबर सत्तार साहब के दरमियान जो मुँह मुलायजा हुआ, जो उन दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, जो मुकालमा हुआ, वो यकीनी तौर पर इस कदर ज़बरदस्त है कि आप इसको इंजॉय करेंगे। मामला शहरयार अफरीदी, जान अल्लाह को देनी। अच्छा, झूठे मुकदमे अपने दौर से करा लो, उस वक्त जान अल्लाह को नहीं देनी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट हो गए हैं, क्योंकि अब एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए बंदा फौरी तौर पर गिरफ्तार हो जाता है। आजकल रिहाई का इम्कान खत्म हो गया, क्योंकि जीएचक्यू के बाहर खड़े होके अगर आप इस बात के ऐलानात करते रहेंगे कि पहुंचो जीएचक्यू में जाकर आज हमने इनके नाक की लकीरें निकलवानी है, तो फिर अगले दिन नकदी लकीरें कटाने के ना पाएं और फिर उन्होंने नाक की लकीरें निकलवाई अच्छी खासी। खैर, शहरयार अफरीदी साहब का 3 एमपीओ के तहत जो हिरासत में लेने का मामला है, इस मुकदमे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास ये केस लगा और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इस केस की सुनवाई का आगाज़ किया। और यहाँ पर ये मैं बता दूँ कि इस मुकालमे के बाद जो नतीजा ये निकला कि ना सिर्फ शहरयार अफरीदी साहब बल्कि शानदाना गुलजार साहिबा, जिनका भी आपको पता है वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल था, जब वो कह रही थी कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं, खाकम बदहन, तो उनको शानदाना गुलजार साहिबा को भी उन्होंने बुलाया अपनी अदालत में और वहाँ पर उनको घर जाने की इजाज़त दे दी। और शहरयार अफरीदी साहब को भी उन्होंने घर जाने, इस्लामाबाद में रहने की इजाज़त दी है और कहा है कि जनाब आपने इस्लामाबाद के प्रीमिसेस में बाहर नहीं निकलना, आपने इस्लामाबाद में ही अंडर माई काइंड कंट्रोल ही रहना है। अच्छा, मुकदमे की समाअत जब होती है तो उसके आगाज़ पे ही जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं वो डीसी इस्लामाबाद को मुखातब करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या ऐसा कोई एमपीओ ऑर्डर है जो अदालत ने बहाल रखा हो, और जिस पर उन्होंने कहा जनाब ये तो अदालत की डिस्क्रिशन है कि उसने इस ऑर्डर को बहाल रखना है या नहीं रखना, हम तो अपने जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। जिस पर बाबर सत्तार साहब की तरफ से पूछा गया कि जनाब आपको एमपीओ के तहत 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी के लिए जो इख्तियारात दिए गए हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उन इख्तियारात की आप तक मुंतकली का कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ? उन्होंने कहा जनाब ये तो कवायद के अंदर लिखा हुआ हर एक मरतबा ये जो पावर्स हैं इनको एक्सरसाइज करने के लिए नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने कहा जनाब इस मामले का नोटिफिकेशन जारी हुआ है या नहीं हुआ? उन्होंने कहा जनाब नहीं है। तो उन्होंने कहा जी नोटिफिकेशन नहीं है तो फिर गिरफ्तारी भी नहीं है। फिर उन्होंने सवाल पूछा कि शहरयार अफरीदी को क्यों रखा? तो डीसी इस्लामाबाद ने जवाब दिया वो लोगों को भड़का रहे थे। फिर सवाल हुआ कैसे और क्यों भड़का रहे थे? तो जिस पर
جناب ڈی سی اسلام آباد نے یہ جواب دیا کہ وہ جیل میں ملاقات کے لیے آنے والوں کو عمران خان کی رہائی کے لیے تشدد پر اکسا رہے تھے. یعنی وہ تمام لوگ جو عمران خان یہ شہریار افریدی سے ملنے کے لیے جیل جاتے تھے وہاں پر یقینی طور پر انہوں نے سیاسی گفتگو کرنی ہے, اور اس گفتگو کے دوران شہریار افریدی صاحب یہ کہتے تھے کہ جناب عمران خان کو گرفتاری کے لیے ہم سب کو سڑکوں پر آنا پڑے گا تاکہ عمران خان کی رہائی ہو سکے. اس طرح کی کوئی بات وہ کر رہے ہوں گے. پھر سوال ہوا کہ جناب آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ شہریار افریدی ملاقات کے لیے آنے والوں کو تشدد پر اکسا رہے ہیں؟ جس پر ڈی سی اسلام آباد نے کہا کہ جناب خفیہ اداروں کی رپورٹ تھی. پھر سوال ہوا کہ یہ رپورٹس کہاں سے آئیں؟ جواب دیا گیا جناب انٹیلیجنس بیورو اور ایم آئی کی رپورٹس ہیں. اور پھر بابر ستار صاحب ان کو روکتے رہ گئے. ڈی سی صاحب نے وہ رپورٹیں نکالی, ہم نے بریف کیس سے اور رپورٹیں پڑھنا شروع کر دی عدالت میں. انہوں نے کہا جی بھری عدالت کے اندر یہ رپورٹیں نہ پڑھیں. انہوں نے کہا جناب جب تک میں یہ رپورٹیں پڑھوں گا نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ جناب وہ گراؤنڈز کیا ہیں جن گراؤنڈز کے اوپر میں نے ایم پی او کا فیصلہ لیا. انہوں نے رپورٹ پڑھنا شروع کر دی جس پر بابر ستار صاحب جسٹس بابر ستار صاحب گرمی کھا گئے. انہوں نے کہا جناب کوئی ثبوت ہے تو بتائیں. تو جس پر سب سے یہ اس مکالمے کا سب سے زبردست حصہ ہے, انہوں نے کہا کہ جناب ڈی سی صاحب نے کہ میں ایم آئی کو یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جناب آپ کے پاس کوئی ویڈیو ثبوت ہے تو لائیں مجھے دکھائیں. وہ جو رپورٹس دیتے ہیں ہم انہی کی رپورٹس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اور انہی رپورٹس کے بعد ہی کوئی اگلی سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. جس پر بابر ستار صاحب نے ان کو کہا کہ جناب سوچ سمجھ کر بات کریں, آپ کا کوئی بھی جواب اثر انداز ہو سکتا ہے, اور چونکہ اب آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جاری ہے اور اس کارروائی کی جو سزا ہے وہ کم از کم 6 مہینے کی قید ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو میں نے مکالمہ آپ کے سامنے رکھا, مکالمہ سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا آلریڈی اندازہ ہے لیکن اور زیادہ اندازہ ہو جائے کہ اسٹیٹ اس وقت کس چیز کے اوپر جا رہی ہے اور کن چیزوں کو سوچ رہی ہے. ایک بڑا ہی کلیئرٹی کے ساتھ ایک ریڈ لائن ڈرا کی گئی ہے اور اس ریڈ لائن کا نام ہے 9 مئی. اس 9 مئی کے دائرے کے اندر, اس ریڈ سرکل کے اندر جو لوگ آتے ہیں, سسٹم اور ریاست ان کو کسی طرح کی کوئی گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ وہ تمام افراد جو اس ریاست کی پالیسی کے حصہ ہیں, چاہے یہ پالیسی ان کو پسند ہے یا نہیں پسند, چاہے ان کو اس کے الزام میں 6 مہینے کی قید ہوگی نہیں ہوگی, وہ سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے اس سسٹم سے باہر نہیں نکلنا, چاہے جو مرضی ہو جائے. یہ اسلام آباد کے اندر شہریار افریدی صاحب رہیں گے, آج رہیں گے, 10 دن رہیں گے, 15 دن رہیں گے, 20 دن رہیں گے, 25 دن رہیں گے, 50 دن رہیں گے, مہینہ رہیں گے, 6 مہینے رہیں گے, آخر کار ان کو اسلام آباد کے پریمیسز سے باہر نکلنا ہے. جیسے ہی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز سے باہر نکلیں گے ان کو پھر پکڑ لیا جائے گا. یہ بات طے ہے, اس کے اندر کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے, نہ ہی اس پر کسی کو کوئی دو رائے رکھنی چاہیے. یہ اسٹیٹ کا فیصلہ ہے اور اسٹیٹ اپنے جو رٹ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے میں بہت ہی حد تک نہ صرف سنجیدہ ہے بلکہ اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا, بلکہ آج ہی نظر آیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا اپنا فیصلہ اپنی جگہ پر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا بھی ایک فیصلہ آیا ہے, اور وہ فیصلہ بھی بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں واضح ہے. اور یہ فیصلہ دیا گیا ہے یہ جو گرفتاریاں ہیں اس کے حوالے سے, اور 2 رکنی بینچ ہے, اور اس نے ان گرفتاریوں کے حوالے سے جو 1 رکنی بینچ تھا اس کا جو فیصلہ ہے اس کو نہ صرف معطل کر دیا ہے بلکہ ان کی طرف سے اس بات کا باضابطہ طور پر اس ذکر کیا گیا ہے کہ بغیر وجہ بتائے نظر بندی آئین اور قانون کا اختیار ہے جس سے ختم یا معطل نہیں کیا جا سکتا. نظر بندی کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کا سواد دیدی اختیار ختم ہو تو پھر اس کی افادیت اور اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے. 3 ایم پی او کے تحت نظر بندی اقدام مشروط کرنے کا سنگل بینچ کا فیصلہ کالا دم قرار دیا جاتا ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ جناب ہائی کورٹ پنڈی بینچ جسٹس جواد حسن اور جسٹس مرزا وقاص رؤف پر مشتمل ڈویژن بینچ نے ڈپٹی کمشنر کی اپیل پر یہ جو سنگل بینچ کا فیصلہ ہے اس کو نہ صرف معطل کیا ہے بلکہ ڈویژن بینچ کا فری کین کو نوٹس دے کر 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا گیا ہے. اپیل کی اب آئندہ سماعت جو ہے وہ سپٹمبر کے
پہلے ہفتے میں ہوگی، اور یہ معاملہ بھی 3 MP او کا ہی ہے، یعنی جسٹس بابر ستار صاحب کا اپنی جگہ پر فیصلہ ہے، ان کی اپنی رائے مقدم ہے، وہ آئین اور قانون کو زیادہ بہتر انداز میں جانتے ہوں گے، لیکن کہنے کا مطلب میرا اور ہے، میں ان کی قابلیت کے اوپر بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ کا اپنے ایک ڈیسیژن ہے، جس کا ایک حصہ میں نے بھی آپ کو بتایا ڈویژن بینچ کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا، اور اس کے بعد جسٹس بابر ستار صاحب کا، اور اس کے اندر گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں، چاہے وہ عمران خان ہیں، چاہے وہ جناب حسان نیازی صاحب ہیں، کچھ بھی۔ اب حسان نیازی صاحب کی مثال آپ کے سامنے، حسان نیازی صاحب گرفتار ہوئے ایبٹ آباد سے، بھجوا دیا گیا ان کو کوئٹہ، اب پنجاب پولیس لے کے آ رہی ہے ان کو ادھر لاہور میں تھانہ سرور روڈ میں ان کو رکھا جائے گا، اس کے بعد ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، مجسٹریٹ کے سامنے ان کا بیان ہوگا، اور اس کے بعد جناب ان کی کسٹڈی بھی فوج کے حوالے کر دی جائے گی کہ جنہیں ان کے خلاف بھی ملٹری کورٹ کے اندر مقدمہ چلائیں لاؤ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اسی لیے گنجائش کو حاصل کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا، یعنی بشرا بی بی، اور بشرا بی بی اس سارے کھیل کے اندر بہت ہی زیادہ ونربل پوزیشن میں آ گئی ہیں۔ کل میں نے دیکھا مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر یہ جو ڈی آئی جی لاہور تھے عمران کشور صاحب، ان کے انکشافات سامنے آ رہے تھے کہ کس طریقے سے بشرا بی بی نے ان کو پیسوں کی آفر کی، کس طریقے سے کہا کہ جناب یہ جو چاندی کا ایک مٹکا سا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، پوٹلی کے اندر راکھ کے اندر تعویذ، اس طرح کی سب چیزیں بشرا بی بی کے حوالے سے ہی سامنے آ رہی ہیں۔ پھر وہ ڈائری، اب ہوتا یہ ہے کہ بشرا بی بی کی ملاقات ہوتی ہے، فروخ حبیب صاحب جو پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ اس ملاقات کے بعد ایک ٹویٹ کرتے ہیں، اور اس ٹویٹ کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کو ایک چھوٹے سے سیل میں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، وہ سیل میں جگہ اتنی تنگ ہے کہ اپنے سامان کا بیگ وہاں پر رکھا نہیں جا سکتا۔ اس سیل میں کھلا واش روم ہے جس میں پانی کی ایک بالٹی ہے، وہی نہانے اور وہی بالٹی سے ٹوائلٹ فلش کرنے کے لیے ہے۔ ان کے سیل کے قریب کوئی عملہ تک نہیں ہے تاکہ وہ کسی سے بات نہ کر سکیں، ان کو کسی قسم کوئی بیٹر کلاس کی سہولت فراہم نہیں کی گئی، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود انگریزی ترجمے کا قرآن پاک بھی ابھی تک فراہم نہیں کیا گیا، کیونکہ جس شخص ریاست مدینہ بنانے چلا ہے وہ قرآن پاک کو پڑھنا نہیں جانتا۔ اس بات کا اعتراف خود عمران خان صاحب کے وکلاء کی طرف سے کیا گیا کہ عمران خان صاحب قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا ان کو انگریزی میں قرآن پاک کا ترجمہ دیا جائے تاکہ وہ اس کو پڑھ سکیں۔ انہوں نے کہا جناب یہ ترجمہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جناب وہی کتاب وہی ترجمہ عمران خان صاحب کے پاس جائے گا جو وہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب فروخ حبیب صاحب، اس کے باوجود عمران خان اس سارے ظلم و ستم کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں۔ عمران خان صاحب سے ان کے وکلاء کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا، جو کھلے عام عدالتی فیصلہ اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ یعنی یہ جو رداد فروخ حبیب صاحب نے بتائی ہے، یہ بشرا بی بی نے ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بتایا، جس پر فروخ حبیب صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے، اور اس کے بعد جناب شہباز گل صاحب نے بھی اس سچویشن کے اوپر ٹویٹ کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی سے خان کی ملاقات کے بعد جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ ریاست پاکستان کے لیے شرمناک ہیں۔ ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ ظلم و ستم جو بیان سے باہر ہے، چھوٹے سے سیل میں ایک ہی ٹوٹی جسے نہانا بھی ہے اور فلش کے لیے پانی بھی لینا ہے۔ خدا کسی کو دشمن بھی اچھا دے۔ اب اندازہ لگائے نا کہ دشمن، اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ جناب جیل کے اندر سہولیات کتنی ضروری ہیں، ادروائز جب نشہ تھا اقتدار کا تو کس طرح کی باتیں کی جاتی تھیں، یہ دہرانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ خیر، ایشو یہ ہے کہ یہ جو 22 اگست کو عمران خان صاحب کا مقدمہ ہے، توشہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کی اپیل بھی ہے، اور یہ جو سزا معطلی کی اپیل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست ہے، اس کی بھی سماعت ہے۔ اب موجودہ حالات میں تو اس بات کے ابھی تک امکانات نظر نہیں آ رہے کہ یہ 22 تاریخ کو ہی عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا، 22 تاریخ کو ہی عمران خان صاحب کی سزا معطل ہو جائے گی، یا 22 تاریخ کو ہی عمران خان صاحب اڈیالہ جیل منتقل ہو جائیں گے۔ ابھی تک بظاہر اس بات کے امکان نہیں ہے، باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب سے کہا جائے کہ جناب آپ جو ہے وہ تا دم مرگ بھوک ہڑتال کر دیں، جیل کے اندر جناب فاقہ کشی کر دیں، گاندھی بن جائیں، اور جیل میں ہڑتال کریں۔ اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک تو پوری دنیا آپ کی طرف آ جائے گی، اور جو ہے وہ آپ لائم لائٹ میں آ جائیں گے، انٹرنیشنل میڈیا
جو ہے وہ اس سارے معاملے کو لے گا، جس کے نتیجے میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر بھی پریشر آئے گا اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر بھی پریشر آئے گا، اور اس کے نتیجے میں آپ کے لیے کچھ گنجائش حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے پلان دیا ہے، کس کو؟ عمران خان کو۔ اور چاہے عمران خان کو جو لوگ جانتے ہیں اچھے طریقے سے، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان خوراک کے معاملے میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بھائی تو جو ہے وہ لوگوں کے پلیٹوں میں سے جو ہے وہ بوٹیاں نکال کے کھانے والا ہے۔ وہ کیسے کھانا ہے؟ وہ کھانے بغیر تو ان کا جناب گزارا نہیں ہے، اور کھانا بھی ٹھیک ٹھاک، یہ نہیں کہ ہلکا پھلکا، ماشاءاللہ ان کی بڑی پہلوانوں والی خوراک ہے۔ خیر، اب وہ بھوک ہڑتال کی انہوں نے دے دیا۔ خان صاحب تو اور بھوک دو چیزیں ایسی ہیں جو ساتھ چل نہیں سکتی۔ عمران خان صاحب سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں، بھوک برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا بھوک کے معاملے پہ ان کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے، اور کہتے ہیں تو واقعی مار کے چھڑنا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بشریٰ بی بی نے اسی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کے لیے مشکلات جو ہیں وہ اگر باہر نہیں ہیں تو کم از کم اندر بھی ان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ کم نہیں ہونی چاہیے، مشکلات بڑھتی رہنی چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے یہ جو تجویز آئی ہے بشریٰ بی بی صاحبہ کی طرف سے، جو ڈسکشن میں ہے، اس تجویز پر کس طرح جو ہے وہ رد عمل دیتے ہیں، اور عمران خان صاحب کیا واقعتاً 22 اگست تک تا دم مرگ بھوک ہڑتال کریں گے؟ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔